रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औहैना और वही की हमने इला मूसा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अन ये के असरी तू निकाल ले रात को बिइबादी मेरे बंदों को इन्नकुम मुत्तबऊन। अरबी की समझ आ रही है? बेशक तुम पीछा किया जाने वाले हो। व औहैना इला मूसा और हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल कर ले जाओ, तुम सब पीछा किए जाओगे। मतलब जब आप रातों रात लेके निकलोगे तो लोग तुम्हारा पीछा करेंगे पकड़ने के लिए। फ़अरसला फ़िरऔन तो भेजा फ़िरऔन ने फिल मदाइनी शहरों में हाशिरीन सब इकट्ठा करने वालों को। तो फ़िरऔन ने शहरों में नकीब रवाना किए। नकीब कौन होता है? इकट्ठा करने वाले। इन बेशक हाउलाई ये लोग लशिर जिमातुन यकीनन एक जमात कलीलून बहुत थोड़े। यकीनन ये ग्रोह बहुत ही कम तादाद में है। यानी ये बतौर तहकीर के कहा, वरना उनकी तादाद 6 लाख बताई जाती है। ये बहुत थोड़ी तादाद में है। व इन्नहुम और बेशक वो लना हमें लगाइज़ून सब गुस्सा दिलाने वाले हैं। यकीनन हम बड़ी और इस बार ये हमें सख्त गज़बनाक कर रहे हैं। यानी मेरी इजाज़त के बगैर उनका यहाँ से फ़रार होना हमारे लिए गैज़ो गज़ब का बाइस है। व इन्ना और बेशक हम लजमीउन यकीनन सब हाजिरून चुकन्ने रहने वाले हैं। फ़अख़रजनाहुम फिर हमने निकाल दिया उन्हें मिन जन्नातिन व उयून हमने निकाल दिया उन्हें बागात और चश्मों से। व कुनूज़िम व मकामिन करीम और ख़जानों और उम्दा जगहों से। कज़ालिका इसी तरह व औरसनाहा हमने वारिस बनाया बनी इसराइल को। अच्छा पीछे देखिए, अल्लाह ने कहा कि मूसा को वही कि रातों रात मेरे बंदों को लेके चलिए, आप सब पीछा किए जाओगे, मतलब फ़िरौनी आपका पीछा करेंगे। तो फ़िरौन ने शहरों में नकीब रवाना कर दिए। उसको पता चला कि इनकी प्लानिंग है अब निकलने की, तो उसने इकट्ठा करने के लिए भेज दिया कि हमने सब ने मिलकर इनका पीछा करना है। यकीनन ये ग्रोह बहुत ही कम तादाद में है। हालांकि फ़िरौनियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद कहा ये तादाद में बहुत थोड़े हैं और इस पर ये हमें सख्त गुस्सा दिलाने वाले हैं या गज़बनाक कर रहे हैं। और यकीनन हम बड़ी जमात हैं, उनसे चुकन्ना रहने वाले हैं। यकीनन हम बड़ी जमात है और उनसे चुकन्ना रहने वाले हैं, इसलिए उनकी सारी साजिश को नाकाम बनाने के लिए हमें मुस्तैद होने की, तैयार होने की ज़रूरत है। और बिलाखिर हमने उन्हें बागात से। अच्छा यहाँ पर देखिए, यकीनन ये ग्रोह बहुत ही कम तादाद में। ये कहा किसने था? फ़िरौन ने कहा। फ़िरौन ये बनी इसराइलियों को कह रहा है। फ़िरौन बनी इसराइलियों को कह रहा है कि ये तादाद में बहुत थोड़े हैं और हमें ये गुस्सा दिला रहे हैं। अब इनका निकलना, हमारी गुलामी से निकलना भी हमें गुस्सा दिला रहा है। और यकीनन हम तो बड़ी जमात है और हम इनसे चुकन्ना रहने वाले हैं। यानी हमें तैयार हर वक्त मुस्तैद होने की ज़रूरत है कि किसी तरह से भी हमने इनका पीछा करना है और इनको पकड़ना और इनको निकलने नहीं देना।
اور یہ جو تھا کہ ہم ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ فرعون نے کہا اس بنی اسرائیلیوں کو ان کی تحقیر کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے، جیسے کہتے ہیں ہاں کتنے مٹھی بھر ہیں ابھی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا پیچھا کرنے کے لیے، تو اصل بات کیا تھی؟ انہیں باغات سے اور چشموں سے ہم نے نکالنا تھا، ٹھیک ہے، اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مکانات سے بھی نکال باہر کیا، یعنی یہ نکلے تھے اصل میں پیچھا کرنے کے لیے۔ اور رب کی پلاننگ کیا تھی کہ یہ سارے جب وہاں نکل کے وہاں ان کے پیچھا کرنے کے لیے جائیں گے، ایک تو ان کو وہاں پر سمندر میں غرق کرنا تھا، اور دوسرا ان کے خزانوں کا دوسروں کو مالک بنانا تھا، باغات کو خالی کرنا تھا۔ ویسے ان کے باغات اور مکانات جو انہوں نے بنائے تھے، جو اچھے اچھے جگہوں پر رہنے کے وادی تھے، ویسے انہوں نے نکلنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پلاننگ تھی، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، لوگ زمین پر پلاننگ کرتے ہیں تو اللہ کے پلاننگ آسمان پر بہت مضبوط اور بہت زبردست ہے۔ اللہ جیسی پلاننگ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انسان کاروبار کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، ڈبونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ انسان کامیابیوں کے سفر طے کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو ناکام بنانے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس نے جو کچھ پلاننگ کی، اصل میں اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو، اس کا جو کچھ انہوں نے چھوڑا اس کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو ان سب نے پیچھا کیا ان کا صبح ہوتے ہی۔ فَلَمَّا، پھر جب، تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، قَالَ، کہا، اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے، اِنَّا، بے شک ہم، لَمُدْرَکُونَ، یقیناً پکڑ لیے جانے والے ہیں۔ یہ تو راتوں رات نکلے تھے، پیچھا ان کا جب بنی اسرائیلیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، اکٹھے کرتے کراتے بھی تو ٹائم لگتا ہے نا۔ صبح ہوتے ہی کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو پا لیا، ان کا پیچھا کیا۔ جب صبح ہوئی تو آمنا سامنا ہو گیا، رات کو تو بھاگتے ہی رہے نا، نکلتے رہے، وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، اندھیرے میں نہیں پتہ چلتا کون بندہ کہاں ہے۔ ہاں چلتا پھرتا ہلکا پھلکا انسان نظر آتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا یہ بندہ کون ہے اور وہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو آمنا سامنا ہو گیا، ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس جب دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، یہ تو بالکل قریب آ گئے ہیں، ہم بس پکڑ لیے جانے والے ہیں، کیونکہ آگے سمندر تھا، آگے کوئی راستہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آگے چھلانگ لگاتے تھے تو ڈوبتے تھے، اور اگر چھلانگیں نہیں لگاتے وہاں ہی رہتے ہیں تو پھر مرتے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا، تو ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسَى، موسیٰ کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو سمندر میں، فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا، فَكَانَ، ہو گیا، کلو، ہر، فرقن، ٹکڑا، کَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کا طرح، تود، پہاڑ، عظیم، بڑے بڑے پہاڑ کی طرح۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، اپنی لاٹھی مارو، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا۔ یعنی جب لاٹھی ماری تو ظاہری بات ہے سینٹر میں ایک راستہ بننا تھا، پانی ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر ہو گیا، اور وہ جو حصہ ادھر کا تھا دائیں بائیں، جیسے ہی پانی رکا تو ایسے جیسے کالطود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح پانی رک گیا، اور اندر سے جو راستہ تھا وہ بالکل خشک۔ کبھی آپ نے پانی کے اندر سٹک ماری ہو، سوٹا مارا ہو، کبھی دیکھا ہے؟ پانی ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتا ہے، اور راستے میں نیچے والا جہاں پانی وہ سوٹا پڑتا ہے، ڈنڈا پڑتا ہے، وہاں سے وہ جگہ سی بن جاتی ہے، ایسے فوراً پھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ وہاں ختم نہیں ہوا تھا، باقاعدہ وہ راستہ بن کے وہیں پر ہی ٹھہر گیا۔
یعنی جیسے سڑک بن گئی، وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے نزدیک کر دیا، ثَمَّ الْآخَرِينَ، وہاں دوسروں کو، وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، اجمعین، تمام کو، ثم پھر اغرقنا الآخرین، ہم نے غرق کر دیا آخرین دوسروں کو، یعنی ان کے لیے راستہ بنا دیا، یہ راستے سے گزر لے، ادھر سے پیچھے جو آ رہے تھے ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون نے ان کو اس راستے کے بالکل قریب کر دیا۔ اب جب وہ پار ہوئے تو یہ بھی اسی راستے کو راستہ سمجھ کر گزرنے لگے، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وما کانا، اور نہیں تھے وہ اکثرهم، ان کے اکثر، مومنین، ایمان لانے والے، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی بہت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً بہت غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہے وَاتْلُو، اور تلاوت کیجئے، پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، اور آپ ان پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی کی خبر بھی پڑھیے، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو ابراہیم کا قصہ بھی سنائیے۔ اس جب قال، اس نے کہا، لی ابی ہی، اپنے باپ سے، و قومی ہی، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہ والی خبر پڑھ کے سنائیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اسنامن، بتوں کی، فنظلو، ہمیشہ رہتے ہیں، لہا، ان کے لیے، عاکفین، جمے رہنے والے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ اس پر، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، ہم اس جمے رہنے، یعنی جم کر اس پر بیٹھتے ہیں۔ قالا، حضرت ابراہیم نے کہا، حل، کیا، یسمعونکم، وہ سنتے ہیں تمہیں، اس جب تدعون، تم پکارتے ہو، یعنی بت تو لکڑی کے ہوں گے، پتھر کے ہوں گے، مٹی کے ہوں گے، تو کہنے لگے کیا وہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ مطلب ان سے یہ کوسچن کیا کہ انہیں تھوڑا سا پتہ چلے، یا ان کے منہ سے ہی وہ بات اگلواؤں کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اگر وہ کہیں گے نہیں سنتے تو پھر بہترین بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کہنے لگے، او، یا پھر، ینفعونکم، وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یضرون، یا وہ نقصان دیتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، بل وجدنا، ہم نے تو پایا ہے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، کرتے ہوئے، یعنی لوجیکلی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، دلیل کوئی نہیں تھی، بس بڑے کرتے آئے، ہمیں نہیں پتا کہ نفع دیتے ہیں یا نہیں، نقصان دیتے ہیں یا نہیں، سنتے ہیں یا نہیں، بس ہمیں یہ پتا کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے رہے۔ آج کے مشرکین بھی یہی کچھ کام کرتے ہیں، اور کہنے کو وہ مسلمان ہیں۔ وہ لوگ تھے مشرکین مکہ، یعنی کافر تھے وہ، ٹھیک ہے۔ آج کے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور وہی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ پرسوں ترسوں یہ گزرا ہے بابا بلے شاہ کا میلہ، وہاں کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ اس سے پچھلے ہفتے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور میں، یعنی عرس تھا، میلہ تھا، کیا کچھ نہیں ہوا، ناچ گانے سب کچھ یہاں چلتے ہیں۔ اور کیا ہے، وہ بزرگ ہستیاں، وہ تو قابل احترام ہے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے ایسے کچھ کرنا، یہ سب کچھ یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور یہ کمانے کے چکر میں کرتے ہیں۔ اس سے ان کا یہ لاکھوں نہیں کروڑوں یہ کماتے ہیں، 2-3 دن میں جو زائرین آتے ہیں وہ فنڈ ڈالتے ہیں وہاں پر، اور لنگر چلتے ہیں، اور دیگے چڑھاتے ہیں لوگ، نظریں مانی ہوتی ہیں۔ اور میں نے دیکھا قصور سٹیل باغ موڑ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، بابا بلے شاہ کے دربار تک جانے کے لیے ننگے پاؤں لوگ جاتے ہیں، ننگے پاؤں، عورتیں مرد چل رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں کہ ہم ننگے پاؤں وہاں سے وہاں تک جائیں گے اگر ہماری یہ مراد پوری ہو جائے گی تو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب جو قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے، کیا وہ سن سکتا ہے؟ کیا وہ نفع دے سکتا ہے؟ کیا وہ نقصان دے سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔
قال کہا، افرأیتم کیا پھر تم نے دیکھا، ما کنتم تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، آپ نے فرمایا یعنی حضرت ابراہیم نے، کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، پتہ بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو. انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون پہلے یعنی پہلے تمہارے باپ دادا. فإنہم عدو لی، دشمن میرے لیے سوائے رب العالمین کے. یعنی تم اور تمہارے پہلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سچے اللہ کے جو رب العالمین کا پالن ہار ہے. یعنی کیا ہے کہ سوائے رب العالمین کے علاوہ باقی سب کے سب تم اور تمہارے باپ دادا جو شرک کرتے ہو کیا ہے، میرے دشمن ہیں. یعنی وہ دشمن نہیں بلکہ وہ تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی، اللہ جو ہے نا وہ میرا دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، اور دشمن تم لوگ ہو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو. اور میں ایسوں سے بیزار ہوں کیونکہ ان کا عقیدہ اور میرا عقیدہ مختلف ہے. میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں اور وہ کئی ربوں کو ماننے والے ہیں، بتوں، حجروں، شجروں، قبروں کو ماننے والے ہیں. اور مخالف کو کیا کہتے ہیں، یعنی میرا آپ کسی ایک منہج پر ہے، دوسرا کسی اور منہج پر ہے تو اس کو مخالف بولیں گے، اور یقیناً جو مخالف ہوتا ہے وہ دشمن بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. فَإِنْ الَّذِي خَلَقَنِي، رب العالمین کی پھر وضاحت کی کہ رب العالمین ہے کون. الَّذِي خَلَقَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، پھر وہ راستہ دکھاتا ہے مجھے. یعنی وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی راستہ مجھے دکھاتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي، اور وہ ذات جو مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِنِ، اور مجھے پلاتا ہے. رب العالمین کون ہے، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہی جو وہ موت دے گا مجھے، ثم پھر وہ زندہ کرے گا مجھے، یعنی وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع، اور جو میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر، کہ وہ بخش دے مجھے، مجھے خطیئتی، میری خطا، یوم الدین، قیامت کے دن. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا، یہ وہ رب العالمین ہے. یہاں امید یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ امید یقین کیوں نہیں ہوگی. آپ کسی غریب کے پاس کچھ قرض لینے جاتے ہیں، آپ چاہے بے شک وہ دے ہی دے گا، لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا. امید ہوگی، یقین نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی امیر کے پاس کوئی قرض لینے چلے جاتے ہیں تو آپ کو امید کے ساتھ یقین بھی ہوگا، کیونکہ وہ پیسے والا انسان ہے اور وہ دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آپ کو یقین نہیں ہوتا وہاں سے مل جاتا ہے، جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے وہاں سے نہیں ملتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس پر یقین، امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے سے ہر چیز دیتا ہے. جیسی آپ امید لگائیں گے ویسا اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. اور ربی حبلی، اے میرے رب عطا کر دے مجھے حکمت، و الحقنی، اور تو ملا دے مجھے بالصالحین، نیکوں کے ساتھ. ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں ملا دے. اب پتہ ہے جب دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہو، تیسرے بندے کو اگر وہ اس کو چپ کروا سکتا ہے تو وہ حکمت کے ساتھ کروا سکتا ہے، ان کی صلح کروا سکتا ہے تو حکمت کے ساتھ کروا سکتا ہے. اگر اس
حکمت کے بغیر وہ اس کو نہیں کروا سکتے، یعنی قوت فیصلہ کرنا، قوت فیصلہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ ہر بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ اس لحاظ سے بات کر کے دونوں فریقین کو چپ کروا کے ان کی صلح نہیں کروا سکتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ لڑائی کا باعث بن جاتے ہیں، آتے صلح صفائی کروانے ہیں، لیکن جب جانے لگتے ہیں تو صلح صفائی کروائے بغیر مزید لڑ جھگڑ کر کے خود بھی ناراض ہو کے اور ان فریقین کو بھی لڑا جھگڑا کے نکل جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، پنچایتیں بیٹھتی ہیں نا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں دونوں یعنی دونوں فریقین میں آگ جل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹھنڈے پانی پھینکنے کا کام دیتے ہیں کہ ان کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے، وہ ایسی دلائل کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں، اس انداز سے وہ ان کے درمیان میں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، دونوں فریقین آتے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہیں لیکن جاتے ہنستے ہوئے. ایسا ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے. تو الحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دیجئے نیکوں کے ساتھ. وجعل لی، اور تو بنا دے میرے لیے لسانہ صدق، سچائی کی زبان، فی الاخرین پچھلے لوگوں میں. وجعل لی لسانہ صدق، اور میری زبان کو پچھلے لوگوں میں، یعنی میری زبان کو بنا دے سچی پچھلے لوگوں میں، مطلب میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھنا، یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں. اس سے پتہ چلا کہ نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور ثناء حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے. لوگ آپ کو اچھے اچھے ناموں سے، اچھے کاموں سے، اچھے کارناموں سے آپ کو یاد کریں. جیسے حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے رہے اور کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے، ہر کوئی ان کو عزت اور اکرام کے ساتھ ہی دیکھتا ہے. وجعلنی، اور تو بنا دے مجھے من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمتوں والی جنت، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. پتہ چلا کہ ہمیں یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. وغفر لی ابی، اور معاف کر دے میرے باپ کو، انہ کان من الظالمین، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزینی، اور نہ تو رسوا کرنا مجھے، یوم یبعثون، جس دن وہ سب اٹھائے جائیں گے. اور میرے باپ کو معاف کر دیں کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن کے لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا. یہ دعا اس وقت کی تھی حضرت ابراہیم نے جب ان پر یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے ان سے بیزاری کا اظہار کر لیا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی. اور پھر جس دن لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے مجھے سب کے سامنے ذلیل نہ کرنا. اب یہاں آپ کی کلاس لگی ہے، چند لوگ ہیں سامنے، ایک بندی کو بلایا جائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، تم نے ایسے کیا، یہ کیا، تم ہو ہی ایسی. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں اس کی رسوائی ہوگی؟ رسوائی ہوگی نا. تو یہ تو کچھ لوگوں کے سامنے رسوائی ہے، جہاں پوری کائنات کے لوگ اول سے لے کر آخر تک، پہلے دن ازل سے لے کے ابد تک، قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے دربار میں ہوں گے، اس دن جو انسان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، جو سزا ملے گی، اس کے برے کاموں کا جو انجام ہوگا جہنم کی صورت میں ہوگا، سب کے سامنے اعلان ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے. سب کے سامنے کہا جائے گا فرشتوں کو کہ اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو اور اس کو جہنم کی تہ میں پھینک دو. کتنی رسوائی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اس دن میرا مواخذہ کر کے مجھے رسوا نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی کہ بیٹے کو اتنا بڑا عالی مقام
اور اس کی نظروں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے باپ کو بجو کی شکل میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتڑے ہوئے بجو کی شکل میں، نجاست میں، گندگی میں لتڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وَيَوْمَ یوم لا ينفع، وہ قیامت والا دن کیا ہوگا؟ جس دن نہ نفع دے گا مال ولا بنون، اور نہ بیٹے۔ دنیا میں اولاد، مال، بیٹے کام آ جاتے ہیں، رسوائی سے بچانے کے لیے پیسہ چلاؤ، مال یعنی رشوت دو، اپنے آپ کو بچا لو۔ الا مگر من ات اللہ، وہاں نہیں کوئی کام آئے گا، مگر جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم، سلامتی والے دل کے ساتھ۔ جو قلب سلیم لے کر آئے گا صرف اور صرف وہ بچ سکتا ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ بے عیب دل لے کر، بے عیب قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، یعنی قلب مومن لے کر آیا۔ اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل جو لے کر آئے گا یہ قلب سلیم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دنیا کے مال و متاع کی محبت سے پاک دل، اور بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل قلب سلیم ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ سارے ہی مفہوم آ جاتے ہیں کہ قلب مومن تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعت سے، اور بغض سے، حسد سے، جہالت کی تاریکیوں سے اور اخلاقی رذالتوں سے پاک ہوگا تو یہ قلب سلیم ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دے۔ اس کے بعد ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کی جائے گی جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم للغاوین گمراہوں کے لیے۔ وقیل، اور کہا جائے گا لہم ان سے اینما کنتم تعبدون، کہاں جو تم عبادت کرتے ہیں، کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اور ان سے کہا جائے گا من دون اللہ، اللہ کے سوا، حل کیا ینصرونکم، وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، او ینتصرون، یا سب بدلہ لے سکتے ہیں۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا پھر اللہ کہے گا بتاؤ جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے وہ کدھر ہیں، لے کر آؤ۔ اچھا اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے یہ بتاؤ کہ وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ پتہ چلے گا کہ نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ سب آج بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو سزا دینی ہے۔ ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں چھڑا سکتے ہوں، دوسرا چھڑانے کے ساتھ بدلہ بھی لے سکتے ہوں کہ پکڑا کیوں ہے آپ نے ان کو۔ نہ کوئی نصرت کر سکتا ہے اور نہ کوئی بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ مدد کوئی کر سکتا ہے کسی کی، نہ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے۔ فَكُبْكِبُوا، تو وہ سب اندھے منہ، اوندے منہ، اوندے منہ کا مطلب ہے الٹے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا اس میں، والغاوون، اور سب گمراہ ہوں گے۔ اوندے منہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹانگے اوپر اور منہ نیچے، اوندے منہ ہو گیا۔ اوندا منہ آپ کسی کو الٹا لٹا دے اور ٹانگوں سے کھینچ لیں، چہرہ گھسٹتا ہوا ٹانگوں سے کھینچ کر، اوندے منہ اس کو بولیں گے۔ وَجُنُودُ ابلیسا، اور ابلیس کے لشکر، اجمعون، سب کے سب ان کا یہی حال ہوگا۔ کل وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ سب اس میں جھگڑتے ہوں گے۔ وہ سب کہیں گے اس حال میں کہ وہ سب جھگڑتے ہوں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم تھے بلا شبہ کھلی گمراہی میں، جھگڑ بھی رہے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کام ایک کہتا ہے کہ تم یہ کر لو، اور اس کام میں وہ سب نے وہ کام کر لیا، اس میں نقصان ہو گیا۔ جب نقصان ہوا تو پھر آپس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کو عقل ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا تمہیں بھی نہیں پتا، تو نے روکا کیوں نہیں تھا، منع کیوں نہیں کیا تھا؟
وہ ایک کہتا مجھے تھوڑا سا خیال آیا تھا لیکن میں نے کہا چلو یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، پھر آپس میں سارے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بے قابو ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں بھی کچھ یہی ہوگا، اس جب نسویکم ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں برب العالمین جہانوں کے رب کے، وما اضلنا اور نہیں گمراہ کیا ہمیں الا المجرمون سوائے مجرموں کے، مجرموں نے ہی ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم تو خود گمراہ نہیں تھے، لیکن وہاں پر ماننے کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ فما لنا پس نہیں ہے ہمارے لیے من شافین سفارش کرنے والا، خود ہی پتہ چل جائے گا آج ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، ولا صدیق اور کوئی دوست بھی نہیں ہے، حمیم گرم جوش، آج ہمارا ولا صدیق حمیم نہ کوئی دوست حمیم گرم جوش، مطلب کیا ہے کہ نہ کوئی سچا غمخوار دوست ہے۔ گنہگار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء صلحاء بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں گے، گنہگار اہل ایمان کی، گنہگار اہل ایمان کی سفارش انبیاء بھی کریں گے اللہ کی اجازت کے بعد، صلحاء بھی کریں گے اور شہید بھی کریں گے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کوئی اجازت نہ ہوگی، نہ حوصلہ ہوگا، نہ وہاں کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، الحمدللہ۔ فلو تو کاش انا کہ بے شک لنا ہمارے لیے کراتن دوبارہ واپس جانا ہوتا، فنکونا تو ہم ہو جائیں گے من المومنین ایمان لانے والوں میں سے، فلو ان لنا کراتن فنکون من المومنین، اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ کون کہہ رہے یہ؟ اہل کفر و شرک قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو کرنا وہ کچھ ہے جس کے یہ عادی تھے کرنا، چور چوری کرتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے، وہاں معافیاں تلافیاں گھر والوں سے بھی مانگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بار نکلوا لو دوبارہ نہیں کروں گا، واپس آتا ہے تو کرتا پھر وہی ہے، عام طور پر زیادہ تر یعنی کہ میجورٹی ایسے ہی کرتی ہے، قاتل قتل کر کے نکل جاتا ہے اور کوئی 2 4 6 سال جیل میں رہتا ہے، ماں باپ کی منتیں ترلے کرتا ہے کہ ایک بار نکلوا لو، گھر والے کوشش کر کے نکلوا لیتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو شرک و کفر کرنے والے مشرک ہیں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، جس کے وہ یوز ٹو ہوں گے انہوں نے کرنا آ کے وہی ہے، اللہ نے پکی ٹھکی بات کہہ دی، اولڈ ہیبٹس نیور گون۔ اچھا اس کے بعد ہے ان فی ذالک لآیہ، یہ ہم بار بار آیت پیچھے بھی پڑھ رہے، جہاں رکوع ختم ہوتا ہے آلموسٹ ایسی آیت آ جاتی، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔